Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Ahmed, founder and CEO of Blue Apple Trainers. हमारा आज का टॉपिक है बिजनेस स्टार्टअप। कुछ अर्से से आपने देखा होगा कि स्टार्टअप के ऊपर बहुत बात होती है, क्योंकि स्टार्टअप का मामला ये है कि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, ख़ासतौर पर अमेरिका के अंदर, बहुत सारे बिजनेस स्टार्टअप जो है लोगों ने एक नए यूनिक आइडिया के साथ एक इनोवेटिव वे के अंदर कोई नई चीज़ उन्होंने जिद्दत की और उसके बाद उसके अंदर जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर किसी दूसरे को, किसी स्टैब्लिश कंपनी को वो बेच देते हैं। और उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे यहाँ भी और ख़ास तौर पे इंडिया और पाकिस्तान के अंदर ये स्टार्टअप की टर्म बहुत ज़्यादा हो गई और लोग ज़्यादातर स्टार्टअप करने लगते हैं कि हम भी कोई स्टार्टअप बनाएंगे। और उसके अंदर ज़्यादातर ये होता है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स की वजह से या बिज़नेस कोच की वजह से या किसी से सुना हुआ कि भाई बिज़नेस करना बहुत फ़ायदेमंद है तो हम बिज़नेस करने चले जाते हैं बग़ैर किसी प्रॉपर होमवर्क के। हम प्रॉपर होमवर्क नहीं करते, उसकी वजह से होता है। आप देखिए कि बिज़नेस के अंदर 90% बिज़नेस फेल हो जाते हैं फर्स्ट 5 ईयर्स के अंदर। फर्स्ट 5 ईयर्स के अंदर 90% बिज़नेस फेल हो जाते हैं और सिर्फ 1.5% ऐसे बिजनेसेस हैं जो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र होते हैं। यानी आप अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करते हैं, सिर्फ 1.5% है। 100 में से जो 100 स्टार्ट होते हैं उसमें से 1.5% है। आप देखिए हमारे यहाँ गुजराती फैमिलीज जो है बहुत हम्बल होती हैं, बहुत ज़्यादा मिलनसार होते हैं, बहुत टॉलरेंस होती है, उसके अंदर भाईचारा भी होता है और बहुत रवादारी होती है उसके अंदर। उसके बावजूद वो लोग 3 जनरेशन तक अपनी बिजनेस को चला पाते हैं, 3rd जनरेशन के बाद नहीं चला पाते। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या आप बिजनेस ना करें? नहीं, बिजनेस आप समझ लीजिए कि 2 बातें आप समझ लीजिए कि बिजनेस इज दी ओनली चॉइस, इट इज़ दी चॉइस। आपके पास यही चॉइस है, क्योंकि आपको जॉब के अंदर जो प्रॉब्लम है और जो ग्रोथ का मामला है वो उसके अंदर बिजनेस के अंदर है। तो इसके अंदर ये है कि ये सिर्फ चॉइस है। और उसके अंदर एक और चॉइस जो है बिजनेस के अंदर वो है फेलियर एंड रिजेक्शन। ये आनी है, तो आपने इससे घबराना नहीं है, आपने इसको जो है इसको ओवरकम करना। तो इसके हवाले से हम जो है आज मैं अपनी कुछ जो नॉलेज है उसको आपके साथ शेयर करता हूँ कि हम किस तरह से बिज़नेस को स्टार्ट करें। सबसे पहले बात तो ये है कि कोई ऐसा काम करें कि जो हमारे दिल के करीब हो। हम अच्छी तरह से सोचें कि कौन सा काम करना है जो काम हमारे दिल से करीब हो, जिसे हम लव करें। स्टीव जॉब्स ने क्या कहा था, जो एप्पल का फाउंडर था, उसने कहा आप ऐसा काम कीजिए जिससे आप लव करते हो, जिससे आप इश्क करते हो, तो आप सारी उम्र एक दिन भी काम नहीं करेंगे अगर आप इस किस्म का काम करें। तो जो आपके दिल के करीब है पहले आप उसको सोचिए, उसकी आप कीजिए और उसके बाद फिर उसको काम के लिए आप उसकी एक प्लानिंग कीजिए। आप बाकायदा प्लान कीजिए कि किस तरह से आपने क्या क्या काम करना है। आप अपना एक्शन प्लान बनाइए, उसके बाद आप अपना बिजनेस प्लान बनाइए। और उसके बाद जो लोग ऑलरेडी इस काम के अंदर हैं, जो ये लोग काम कर रहे हैं और जो पुराने काम करने वाले हैं, जो सक्सेसफुल हैं, आपको सक्सेसफुल पीपल अलग नज़र आ जाते हैं। अगर आपने खाने पकाने का कोई शोबा चुनना है तो आपको बहुत सारे लोग नज़र आएंगे जो कामयाब हैं। जैसे आप देखिए मुल्क के अंदर जो है वो बिरयानी शौक से खाई जाती है, ख़ासतौर पे कराची में, लेकिन चंद ही लोग हैं जो बहुत अच्छे। इसी तरह से कोई जूस का बिज़नेस है, कोई सर्फ का बिज़नेस है, बहुत सारे बिज़नेसेस हैं जो लोग कर रहे होते हैं, जिसके ऊपर मैं अक्सर वीडियो डाल रहा होता हूँ। तो आप उसके अंदर से वो देखिए कि उस काम के अंदर जो करने वाले हैं, जो वो कौन से काम करने वाले हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं, आप उनके साथ एसोसिएट होइए, उनके नज़दीक आइए, उनसे गाइडेंस लीजिए। और इसके अलावा आप ये काम कर सकते हैं कि जो किसी की आप जो है वो मेंटरिंग लीजिए, आप किसी की एडवाइस से लीजिए, काउंसलिंग लीजिए, चाहे वो पेड हो, किसी पेड कंसल्टेंट के हवाले से या किसी बिजनेस उसके कि मैं आपको ये पैसे इतने, या आप उनसे पूछें कि कितने पैसे लेंगे, मुझे भी ये काम सिखा दीजिए। आप उनसे काम सीखिए और जो 5 कामयाब लोग हैं उनके साथ रहिए। कम से कम 5 कामयाब लोगों के साथ आप रहिए, क्योंकि एक चीज़ ये कहती है कि जो आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिन 5 लोगों के साथ रहते हैं, आप उनका एवरेज होते हैं। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रुकेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। तो जो लोग अच्छे हैं उनके साथ आप काम कीजिए और उनके साथ वो आप कीजिए। और इसके अलावा ये है कि आप उसके अंदर चीज़ों को सीखिए, आप चीज़ों को समझिए।
آپ کنٹینیوسلی ٹریننگ خود بھی لیتے رہیے. آپ اپنے جس طرح اسٹیبلش ہو جائیں آپ اپنے امپلائیز کو بھی ٹریننگ دلائیے. آپ ٹریننگ لیجیے, آپ شارٹ کورسز کیجیے, آپ بک سے پڑھیے, آپ یوٹیوب سے پڑھیے, آپ سیکھیے اور سیکھتے رہیے. آپ اپنی فیلڈ کو بھی سیکھتے رہیے, اپنے بزنس کو بھی سیکھتے رہیے, اور دوسرے بزنسز کو بھی سیکھتے رہیے اور اس کو اندر امپروو لائیے. اسی طریقے سے جب آپ اسٹیبلش ہو جائیں, ایک تو آپ ٹیم اچھی لیجیے, رائٹ مین فار دا رائٹ جاب لیجیے, اور ان کے اندر ٹیم اچھی آپ بنائیے, اور اس کے بعد پھر ان ٹیم کی ٹریننگ کیجیے, ان کی کاؤنسلنگ کیجیے, ان کو کنٹینیوسلی امپروو کرائیے, ان کو شارٹ کورسز بھی کرائیے, ان کو ٹریننگز بھی کرائیے, ان کو ورک شاپ پہ بھی بھیجیے, اور ان کو مختلف ٹاپک کے اوپر وہ ٹرین ہو, اور اپنا جو ہے وہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو وہ ٹریننگ دیں, جو کچھ سیکھا ہے وہ ان کو سکھائیں, اور وہ آپ کی پریزنس میں سکھائیں تاکہ یہ معاملہ سیریس ہے. اور اس کے بعد وہ جو بھی چیز سیکھ کے آئیں تو ان کو اس کا ایکشن پلان بنا کے دینا ہوگا کہ یہ اس کا ایکشن پلان کیا بننا ہے, کس طریقے سے ہم نے اس کا ایکشن پلان دینا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم اس کے اندر جو ہے کوشش کریں کہ ہم چیزوں کو سیکھیں, ٹائم مینجمنٹ اپنی بہتر کریں, اور ٹائم مینجمنٹ ہماری بہتر ہو, ہم ڈیلیگیشن کریں, لوگوں کو امپروو کریں, سکھائیں, اور جو بھی فروٹ آف سکسیس ہے وہ ان کو دیں, اور اپنے امپلائیز کی ہم بہت زیادہ رسپیکٹ کریں اور بہت بہتر کریں. اور کہیں پر بھی فیلور آتا ہے یا کوئی ناکامی آتی ہے یا کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس سے گھبرائیں نہیں, اور اس کو باؤنس بیک کریں, اور زیادہ فورس کے ساتھ اور زیادہ جوش اور جذبے کے ساتھ آپ باؤنس بیک کریں. فیلور کوئی بڑی بات نہیں ہے. آج دنیا کی سب سے بڑی جو 2 کمپنیاں ہیں نا, وہ ایک امیزون ہے اور ایک ٹیسلا. یہ 2 سب سے بڑی کمپنیاں ہیں. امیزون نے 9 سال فیلور برداشت کیا, 9 سال تک وہ ناکام رہے, ان کا کام نہیں چل رہا تھا, اپنے پاس سے پیسے لگا رہے تھے اور اپنے آپ کو اسٹینڈ اپ کیا ہوا تھا, لیکن ان کو کرسٹل کلیئر تھا کہ ہمارا یہ جو کانسیپٹ ہے بالکل ٹھیک ہے اور یہ چلے گا. آج دنیا کی سب سے بڑی کمپنیاں یہی 2 ہیں, ایک امیزون ہے, ایک ٹیسلا ہے. ٹیسلا 10 سال تک فیل ہوا, 10 سال تک فیل ہوا ہے, لیکن اس کو وہ پتا تھا کہ بھائی یہ میرا کنسپٹ ٹھیک ہے اور میں نے آگے بڑھنا ہی بڑھنا. تو آپ یہ دیکھیے کہ تو فیلور آتا ہے, فیلور سے آپ نے بالکل نہیں گھبرانا, باؤنس بیک کرنا, اور زیادہ فورس کے ساتھ باؤنس بیک کرنا ہے, اور اس کے اندر کنٹینیوسلی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ امپروو کریں. اس کے علاوہ ایک اور ٹرم یوز ہوتی ہے ڈی, ڈیٹرمن یور گولز. سب سے پہلے اپنے گولز دیکھیے کہ آپ نے جانا کہاں پر ہے, آپ نے کہاں جانا ہے. اس کے بعد ای آتا ہے ایلیمنیٹ ان نیسیسری آئٹم, یعنی جو غیر ضروری چیزیں آپ اسے نہیں کیجیے, یا جو کم امپورٹنس کی چیزیں اسے نہیں کیجیے. آٹومیٹ یور ورک. کیسے آٹومیٹ ہوگا؟ آپ چھٹیوں پر گئے ہوئے, آپ کہیں گئے ہوئے اور آپ کا کام ہو رہا ہے, آپ ایکسپورٹ کے لیے جو ہے باہر گئے ہوئے, آپ کا کام چل رہا ہے. کیسے ہوگا؟ جب آپ پراپر بندے رکھیں گے اور ان کو ڈیلیگیٹ کریں گے, ان کو رسپانسبل بنائیں گے, اور اچھے لوگ رکھ کے آپ کام چلاتے رہیں گے, تو آپ کا یہ کام چلتا رہے گا. اس کے بعد پھر آپ اس کے اندر کیا ہے کہ آپ اس کے اندر آپ جو ہے وہ جو ایل ہے وہ لبرلائز یور ورک. آپ اپنے ورک پہ بہت زیادہ, آپ یہ نہیں 24 گھنٹے کام میں لگے ہوئے, گھر پہ بھی کام لے جا رہے ہیں, نہیں. آپ سکون سے کام کیجئے اور اپنی لائف کو, اپنی پرسنل لائف کو آپ انجوائے کیجئے, اپنی فیملی کو ویلیو ایڈڈ ٹائم دیجئے. اچھا, اس کے اندر جو ہے ہمارے یہاں مختلف کنسیپٹ ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں پارٹنرشپ کرنی چاہیے, کچھ لوگ کہتے ہیں پارٹنرشپ نہیں کرنی چاہیے. انڈیا کا ایک کاروباری جو کمیونٹی ہے اگروال ہے. اگروال کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی پارٹنرشپ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ 1 اور 1 2 نہیں ہوتے, 11 ہو جاتے ہیں. سینرجی ہوتی ہے نا, بڑھ جاتے ہیں. آپ کو ریسورسز بھی مل جاتی ہیں, آپ کو فنڈس بھی مل جاتے ہیں, پیسے بھی مل جاتے ہیں, آپ کو نالج بھی مل جاتی ہے, اور آپ کو جو ہے کام کرنے والے مل جاتے ہیں. تو آپ پارٹنرشپ کیجئے, لیکن لائک مائنڈیڈ لوگوں کے ساتھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لکھ کے آپ کیجئے. جب آپ کا کام امپروو ہو جائے تو آپ پھر اسے پرائیویٹ لمیٹڈ میں کر لیجئے. جب پرائیویٹ لمیٹڈ بن جاتی ہے کمپنی تو لوگوں کا اس پہ ٹرسٹ بڑھ جاتا ہے. لوگوں, چاہے وہ وینڈرز ہوں, چاہے امپلائیز ہوں, چاہے وہ آپ کے سپلائرز ہوں یا آپ کے جو ہے بائرز ہوں, سب کا وہ بن جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر جس وقت آپ اسٹیبلش ہو جائیں تو پھر آپ اس کو پبلک لمیٹڈ کمپنی بنائیے. اس سے آپ کا انویسٹر کا بھی ٹرسٹ بڑھے گا, اور اس کے بعد پھر آپ گروپ آف کمپنیز میں جا سکتے ہیں. جب آپ لسٹڈ کمپنی بنا لیتے ہیں تو وہ تھرو جنریشنز چلتی ہے, وہ کئی 100 سال تک چلتی ہیں. آپ دیکھیے بہت ساری کمپنیز ہیں
جو کئی 100 سال سے چل رہی ہیں اور چلتی چلے جاتی ہیں. تو بزنس اس طریقے سے جو ہے وہ ایکسپینڈ ہوتا ہے، اور آپ اس کے اندر سیکھنے سکھانے کا عمل اپنا جو ہے وہ جاری رکھیے. آپ اپنے امپلائیز کے ساتھ بیہیویئر اچھا رکھیے، اپنی چیزوں کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے کوششیں کرتے رہیے. ایک دو باتیں اور ہیں. ایک اس کے اندر ایک MBA ہے، یعنی مال بیچنا آنا چاہیے. یہ والا MBA، ناٹ ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن. مال بیچنا آنا چاہیے. سب سے امپورٹنٹ چیز جو کاروبار کے اندر ہے وہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ فیلور آنا ہی آنا ہے. آپ نے باؤنس بیک کیسے کرنا، آپ نے کیسے فیلور کو ایکسیپٹ کرنا. ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو مال بیچنا آنا چاہیے. سیلز کرنے کے لیے آپ کو سیلنگ کی سکلز کو آپ کو دیکھنا چاہیے. آپ مختلف پروگرام دیکھیے، میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ سیلز کے اوپر بات کروں گا. تو سیلز کی آپ اسٹریٹجیز کو فالو کیجئے، کیونکہ سیل جو ہے وہ بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. سب سے بڑا جو سیکٹر ہے وہ سیلز کا، اور جو سیلز مین ہوتا ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہوتا ہے. آرگنائزیشن کو اور فیکٹریوں کو وہی چلا رہا ہوتا ہے. اور اس کے اندر جو ہے آپ اگر پروفیشن اختیار کرنا چاہتے ہیں تو سیلز کے اندر کیجیے. اس کے اندر بہت پراسپیکٹس ہے. تو آپ کو مال بیچنا آنا چاہیے، اور مال کو کس طرح سے بیچنا ہے اس کے اوپر آپ لوگ ٹریننگ بھی لیجیے، سیکھیے بھی، پڑھیے بھی. اور اس کے علاوہ جو دوسری چیز ایک اور جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو دوسرے کی جیب سے پیسے کیسے نکلوانا، یعنی آپ نے جو مال ادھار بیچا ہوا اس کی اگرائی پیسے اس سے کیسے نکلوانے چاہیے تاکہ آپ کا کسٹمر ڈسٹرب نہ ہو، آپ کا ریپیٹ کسٹمر ہو. اور آپ اس کے اندر اپنی آرگنائزیشن کے لیے جو آپ کی فیلڈ کے لوگ ہیں جو بہت بہتر ہیں ان کو بینچ مارک کیجئے اور کوشش کیجئے اور ان کو فالو کیجئے کہ آپ اس جیسے کیسے ہو جائیں. جب آپ اس جیسے ہو جائیں تو اس کے بعد پھر آپ اس کو اس سے بہتر کرنے کی کوشش کیجئے. تو آپ اس کے حساب سے آپ دیکھیے، اور پروسیسز کو، پروجیکٹ کو، پروڈکٹ کو، مارکیٹنگ اسٹائل کو، آپ جو ہے وہ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کو آپ چینج کرتے رہیے، اپ ٹو ڈیٹ کرتے رہیے. آپ اپ ٹو ڈیٹ کریں گے تو بہتر ہوگا، اور آپ اپنے کام کو چیلنج کرتے چلے جائیے. آپ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ پر رک جائیں، نہیں، آپ اپنے کام کو چیلنج کیجئے اور اس کو آپ خود امپروو کیجئے. آپ جو بار ہے اس کو بڑھاتے چلے جائیے، امپروو کیجئے. ایپل کیا کرتا ہے؟ وہ کسی کی نقل نہیں کرتا، امیٹیٹ نہیں کرتا. وہ کیا کرتا ہے؟ ایک نئی چیز دیتا ہے، بہت ڈفرینٹ چیز دیتا ہے. اس کا ہر ماڈل بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس میں پہلے سے کوئی کمپیریجن نہیں ہوتا. پہلی چیز کو وہ اسکریپ کر دیتا ہے، اسی لیے اس کا دھڑا دھڑ بکتا ہے. اور دوسرے لوگ اسے کاپی کرتے ہیں، وہ کسی کو کاپی نہیں کرتا. لوگ اس کو کاپی کرتے ہیں، جب لوگ اس کو کاپی کرتے ہیں وہ نئی چیز دے دیتا ہے. اور وہ اتنا ڈفرینس ہوتا ہے جس کی وہ وجہ کیا ہے؟ وہ اس وجہ سے سروائیو کر رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو چیلنج دیتا ہے. تو آپ اگر اپنے آپ کو چیلنج دیتے رہیں گے تو آپ سروائیو کرتے چلے جائیں گے، آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور ورنہ آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. اور دوسری چیز یہ ہے ری انویسٹمنٹ. آپ یہ نہیں ہے کہ جو کمایا خرچ کر دیا، آپ اس کے اندر 50% جو ہے آپ ری انویسٹ کیجئے. 50% میں آپ اپنا بجٹ بنا کے اپنے اخراجات کیجئے، اور 50% ری انویسٹ کیجئے. اپنے بزنس کو کنٹینیوسلی امپروو کیجئے، اپنے پروڈکٹ کو، اپنے پروسیس کو، اپنے پروجیکٹ کو، اور اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کو کنٹینیوسلی آپ اپڈیٹ رکھیے، امپروو کرتے چلے جائیے. آپ دیکھیے آپ بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں. اگر آپ ایک ہی جگہ رک گئے، ایک ہی جگہ اسٹیٹک ہو گئے تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. اور دوسری اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ کیجئے. آپ کی جو بھی انکم ہے، نیٹ انکم، جو بھی پروفٹ ہے، اس کا 5 سے 10% ایک طرف رکھ لیجئے اور ویلفیئر کے کام کیجئے. لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کیجئے. لوگوں کو یہ نہ زکوٰۃ ہوگی، نہ خیرات ہوگی، نہ صدقہ ہوگا، یہ لوگوں کا حق ہوگا. اور آپ اس طرح سے اس کو خرچ کیجئے تو انشاءاللہ آپ بہت بہتر ہوتے چلے جائیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ حافظ.